थी। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल शोरा की आयत नंबर 19 पर हुआ था और इंशाल्लाह यहाँ से आगे शुरुआत है। तो जैसा कि सूरत इस सूरत के शुरू में मैंने बयान कर दिया था कि इस सूरत का नाम ही शोरा है, शूरा, यानी कि उस कानून को जो अल्लाह पाक ने भेजा है उसको चलाने का जो तरीकाकार है वो अल्लाह पाक ने इसमें बयान फरमाया। और पीछे भी जैसा हमने पढ़ा कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसी वही आपकी तरफ की, इसी तरह की वही उनकी तरफ, और यानी कि जो आपसे पहले थे उनकी तरफ की, और सबके लिए अल्लाह पाक ने यही तरीकत यानी कि मुंतखब फरमाई कि तुम इसमें तफरका मत डालो अपने अल्लाह पाक के फैसले और कानून में। तो खैर, यहाँ से आगे आगे अल्लाह पाक ने फरमाया, मन काना युरीदु हर्फल आखिरात नजीद लहू फी खर्फिही वमन काना युरीदु खर्फ दुनिया नुक्तीही मिनहा वमा लहू फिल आखिराते मिन नसीब। ये दो टोक अल्लाह पाक का ऐलान है। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, जो कोई चाहता है खेती आखिरत की, यानी कि जो आखिरत की खेती के लिए दुनिया में बीज बोता है अपने ताकि वहां उसको मतलब वो खेती की वो फल, यानी कि जब खेती इंसान बोता है तो उसका मकसद क्या होता है, ताकि वो बड़ी हो और उससे यानी कि अच्छी अच्छी फसल पैदा हो। तो यानी कि अगर कोई बंदा दुनिया की जिंदगी में अपनी उस फसल के लिए वो जो आखिरत में तैयार होगी अपने कार्रवाई करता है और अपने मतलब अमाल करता रहता है और मतलब अल्लाह ताला की हराम से बचता रहता है, अल्लाह ताला की बातों के ऊपर पूरा चलने की कोशिश करता रहता है, तो यानी कि ये बंदा वो है जो आखिरत की खेती का ताल्लुकदार है। हम अल्लाह पाक ने फरमाया हम ज्यादा कर देंगे इसके लिए इसकी खेती, यानी कि उसकी खेती में और ज्यादा हो जाएगा, ये अल्लाह की रहमत है, यानी कि जो उसके लिए आखिरत के लिए चाहेगा। जैसा कि हमने हाबील और काबिल का वाकया पढ़ा, तो एक भाई ने कुर्बानी की तो वो दिल से की ताकि अल्लाह राजी हो जाए, ठीक है ना। दूसरे ने की तो जब बस जो टोटल पूरा करने के लिए। तो ये चीज होती है जो अल्लाह पाक देखता है इंसान किस नीयत से अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है। अगर तो कोई दिल से जा रहा है तो अल्लाह ताला उसके लिए फिर ज्यादा कर देगा। लेकिन अगर कोई बंदा दुनियावी ख्वाहिश रखता है तो इसीलिए यहाँ फरमाया, और जो कोई चाहता है खेती दुनिया की तो हम लाते हैं इसमें से उसके लिए, यानी कि ये नहीं कि सारी उसको दे देते हैं, यानी कि जितना अल्लाह चाहता है उसको दुनिया में देता रहता है, क्योंकि वो दुनिया का ही ख्वाहिशगार होता है। तो अल्लाह पाक दुनिया में उसको जो है ना वो टोटल उसका पूरा कर ही रखता है, और नहीं होगा इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा, आखिरत में उसके लिए फिर कोई हिस्सा नहीं है। यही बात अल्लाह पाक ने दूसरी जगह, एक जगह हमने पीछे पढ़ी है जिसमें अल्लाह पाक ने यूं फरमाया कि इन लजीना ला यरजू लिकाअना वरदू बिल हयात दुनिया वतमइन्नु बिहा वल्लजीना अन आयातिना गाफिलून, यानी कि जो लोग इस दुनिया की जिंदगी से यानी कि मेरे आगे हाजिर होने की उम्मीद नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी के ऊपर ही राजी होकर बैठ गए हैं और इसी के ऊपर मुतमिन है, तो उनके लिए अल्लाह पाक, और जो यानी कि अल्लाह की आयतों से गफलत कर रहे हैं, उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिहा खालिद, यानी कि वो जो है वो आग वाले लोग हैं और उसमें दाखिल होंगे। यानी कि अल्लाह पाक ने उनकी निशानदेही फरमा दी, पीछे भी हम पढ़ कर आए हैं। तो लिहाजा दुनिया के ख्वाहिशगारों को दुनिया तो मिल जाएगी लेकिन आखिरत में उनका कुछ हिस्सा नहीं। इसी तरह की एक और मिसाल अल्लाह पाक ने बयान फरमाई है कुरान में कि अगर एक बंदा है उसको अल्लाह पाक ने दुनिया में सब कुछ दे दिया जो वो चाहता है, लेकिन आखिरत में उसको अजाब में डाल दिया, तो फिर उसका वो दुनिया का जो मिला उसको किस फायदा, किस काम का। तो लिहाजा इंसान जो बशऊर है वो आखिरत की तरफ दौड़ता है, और जो समझ लें मतलब दुनिया का ख्वाहिशगार है वो एक हकीर चीज के पीछे पड़ा हुआ है, जिसका मतलब वो इसीलिए उसको बेकल यानी कि कम अकल अल्लाह पाक ने फरमाया। वो खुद कहेगा कि अगर हम अकल रखते क़यामत वाले दिन, कि अगर हम अकल रखते तो यानी कि हम मतलब अल्लाह की बात मानते। तो फरमाया अम लहुम शुरकाउ शरअu लहुम मिनद दीन मा लम यअज़न बिहिल्लाहु वलौला वलौला कलिमातुल फस्ले फस्ले लकुदिया बैनहुम व इन्नज़ालिमीना लहुम अज़ाबुन अलीम। तो ये अल्लाह पाक ने अभी एक वाजिया कर बात फरमा दी, यानी कि ये जो लोग दुनिया में देखें आज अल्लाह ताला की तरीकत को छोड़कर दूसरी तरीकत, यानी कि अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून को छोड़कर दूसरे कानूनों की पैरवी कर रहे हैं,
جیسا کہ آج کل ڈیموکریسی عروج کے اوپر ہے، اسی طرح پہلے اور تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر یہ جو دنیاوی قانونوں کے پیچھے پڑ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے یہاں ایک مثال مطلب بات فرمایا کیا ان کے لیے کچھ شریک ہیں، انہوں نے مقرر کر دیا ہے ان کے لیے فیصلے میں سے وہ جو قانون میں سے وہ جو نہیں اجازت دی اس کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی کہ انہوں نے اللہ پاک نے فرمایا یہ کیا انہوں نے کوئی ایسا مطلب قانون بنا لیا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت، جیسا کہ آج کل قانون ہے، یہ قانون ہے، دیکھیں فساد فی الارض، فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کو ایکسپٹ نہ کر کے دنیاوی قانون کے اوپر چلے، یعنی کہ اپنے طور میں وہ اصلاح کر رہے ہیں، جیسا کہ قرآن میں ہم نے پیچھے پڑھ کر آیا، ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں انا نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی ہے مفسدون، کہ یہی جو ہے سب سے بڑے فسادی ہے۔ فسادی کس لیے؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے قانون کو جو انسانیت کے لیے بہتر ہے، جو انسانیت کی ہر تکلیف کا حل ہے، اس کو انہوں نے ختم کر دیا، پیچھے کر دیا، اور اپنے طریقے اپنے قانون ایجاد کر لیے جو کہ انسانیت کے لیے انتہائی مضر ہے، تکلیف دہ ہے۔ تو اپنے طور میں وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے دی جا سکتی ہے جیسا کہ ڈاکوؤں کا ایک ٹولہ ہے، وہ ہے ڈاکوؤں کا ٹولہ، آپس میں وہ اچھے رہتے ہیں، آپس میں ان کے اچھے معاملات ہیں، آپس میں اصلاح رکھتے ہیں، لیکن لوگوں کے لیے وہ فسادی ہیں۔ تو یہی مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ایسے قانون بنا لیے جو کہ اللہ کا قانون نہیں ہے، تو لہذا اس میں وہ فساد کر رہے ہیں فی الارض میں، لوگوں کے لیے مطلب ایسا قانون کیا ہے جس میں ان کو، چاہے وہ بڑے سے بڑا اچھا بزنس مین ہے، اس کو بھی اپنا بزنس چلانے کے لیے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، یا کوئی مطلب کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قانونی دباؤ اس طرح کے ان کے اوپر پڑے ہوئے، تو وہ خون چوس رہے ہیں ان کے ٹیکسز کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، تو مطلب وہ اور کوئی ان کے پاس حل ہی نہیں رہا سوائے اس کے کہ یا جھوٹ بولے یا کسی طریقے سے مطلب دغا کرے تاکہ اپنا وہ کاروبار چلا سکے۔ تو یہ ہے اس قانون کی وجہ سے جو انہوں نے مسلط کیے ہیں ان کے اوپر، جو مفسدین یعنی کہ اپنے آپ کو جو اصلاح کرنے والے، آج بڑے بڑے جنرل ہوں گے یا پریزیڈنٹ ہوں گے، اپنے آپ کو بڑے مصلحین سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی فسادی ہیں۔ تو یہی اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنی اس کی ایسا قانون بنا لیا جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، اور اگر نہ ہوتی بات یعنی کہ فیصلے کی ایک بات، البتہ یعنی کہ پہلے سے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات مقرر نہ ہو چکی ہوتی تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک ظالم لوگ ان کے بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یعنی کہ آج تو یہ دنیا میں چلا رہے ہیں، دنیا میں اللہ پاک نے پیچھے فرما دیا، دنیا ان کو مل رہی ہے، دنیا کی کھیتی ان کو مل رہی ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہی صورت ان لوگوں کی بھی ہے جو ان کا ساتھ دیتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو بھی ابھی مطلب جمہوریت کی جماعتیں ہیں آج وہ بنی ہوئی ہیں، ان کو پتا ہے اللہ کا قانون تو نہیں لا رہی، چاہے وہ جماعت اسلامی بھی ہے، وہ بھی اللہ کا قانون نہیں لا سکتی، کیونکہ وہ لائے گی تو اس کے لیے ووٹنگ اس کو چاہیے، اگر لا بھی لے گی ایک دفعہ فرض کرے جیت بھی جاتا ہے کسی طرح سے آ بھی جاتا ہے، پھر وہ دوسری جماعت آئے گی تو پھر اس کو ختم کر دے گی، یہ جمہوریت ہے۔ تو لہذا یہ کبھی نہیں، اور جو بھی ان کا ووٹ اور سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شمار ہے، یہ ذہن میں رکھے۔ تو فرمایا وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، مشفقین مما کسبوا، کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے اس سے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی کہ اس دن آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ میں ڈر رہے ہوں گے جب بھی آپ کدھر جائیں، لیکن اس وقت وہ نہ معافی نہ معذرت کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ سفارش ہوگی، نہ کچھ، کوئی چیز بھی فائدہ نہیں دے گی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یعنی کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گا ان پر، یعنی کہ وہ جو انہوں نے کیا ہوگا برا عمل وہ ان پر واقعہ ہو کر رہے گا، اور وہ جو ایمان لائے تھے اور عمل جو جنہوں نے نیک کیے وہ ہوں گے باغوں میں، ہوں گے یعنی کہ جنتوں، یعنی کہ ان باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، یعنی کہ اس میں وہ راضی ہوں گے اس باغوں میں، اور ان کے لیے ہوگا وہ وہاں جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے ہاں۔ یہی وہ فضل ہے جو سب سے بڑا ہے، یعنی کہ یہ سب سے بڑا فضل ہے کہ وہ جنت کو ہی حاصل کر لیں، وہ اینڈ ہے،
وہ لاسٹ ہے، وہاں پاس ہو جانا، وہ پاس ہو گیا تو وہ ہمیشگی کا پاس بھی ہے۔ ابھی دیکھیں نا دنیا میں ایک امتحان کے لیے ایک بچہ کتنی اسٹرگل کرتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں، لیکن وہ پاس ہو کر پھر اگلی کلاس میں جائے گا، وہی پھر سسٹم چلتا رہے گا۔ یہ دنیا میں یہ جو اللہ کا دیا ہوا امتحان ہے، اس میں یہ دنیا کی زندگی آپ کے لیے جو ہے نا یہ ہے سارا امتحان، اس میں آپ نے اسٹرگل کرنی ہے تاکہ وہ کامیابی حاصل کر لیں، وہاں جا کر پاس ہو جائیں۔ پھر اگر وہاں پاس ہو گئے تو پھر وہاں ہمیشگی کی وہ آپ کے لیے جنت ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہی جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ اپنے غلاموں کو، ان کو جنہوں نے جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے، یعنی کہ اللہ پاک اس جنت کی خوشخبری سناتا ہے اپنے ان نیک بندوں کو، اپنے ان نیک غلاموں کو جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے۔ کل کہہ دیجئے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنات نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ تو اللہ پاک نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر بدلہ نہیں مانگتا اس کا، سوائے چاہت قربت کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ قربت حاصل کرو گے، یہ تم کو بولتا ہوں کہ اصل جو قربت ہے وہ اس کو حاصل کرو، یعنی کہ جو اللہ کی طرف کی چاہت ہے وہ تم میں تاکہ پیدا ہو، یہ ہے مقصد صرف آپ کو اطلاع کرنے کا۔ دیکھیں نا اللہ پاک نے یہ انسانیت کے لیے رحم، سب سے بڑی رحمت فرمائی کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو محبوس فرمایا۔ نہیں تو اللہ پاک نے جب تمام روحوں کو پیدا کیا تھا تو سب سے پوچھا تھا الستم بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام جو انفس جانیں تھی، جو تمام جانوں کو جب اللہ پاک نے پیدا فرمایا ایک دن، تو اللہ پاک نے سب کو پوچھا وہاں اس جگہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں آپ ہمارے رب۔ اگر ابھی اللہ چاہتا تو اسی اقرار کے اوپر ہم کو قیامت والے دن پوچھ لیتا، لیکن اللہ پاک نے پھر ہم کو دنیا میں پیدا فرمایا، پھر ہماری یادداشت کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ پھر دوبارہ یاد کرا دیں کہ نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے، حاکم بھی وہی، مالک بھی وہی، اپنے آپ کو اللہ کا غلام مانو، اس کو بادشاہ اگر مانتے ہو تو حقیقی، نہیں تو منہ زبانی سے بادشاہ ماننا اس کو آپ کو اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری مخلوق ہے جو اس کی عبادت اور مطلب تسبیحات کرتی ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے، تو لہذا دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تاکہ اس کی غلامی کریں۔ تو یہی اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی کہ وہ ان کو کہہ دیجئے کہ تم کو سوائے اس کے کہ اس کی طرف قربت حاصل تاکہ تم کر لو، اور جو کوئی کمائے گا کوئی نیکی ہم زیادہ کریں گے اس کے لیے، اس میں جو یعنی کہ اس میں خوبی کو، یعنی کہ جو اچھائی اس نے کمائی تھی اس اچھائی کو اللہ پاک اور زیادہ فرما دے گا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے، سب سے بڑا قدردان شکور اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں انسان کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو پھر سوچتا ہے شاید یہ اس کو یاد ہوگی، پھر وہ مطلب اس کے ساتھ تھوڑا سا اور اچھائی کی کرنے کی کوشش کرتا ہے، یار اس کو میری وہ پرانی نیکی یاد ہوگی، لیکن وہ بندہ ہوتا ہے کہ تھوڑا دن کچھ دن یاد رکھتا بھی ہے، بعد میں پھر وہ بھول جاتا ہے۔ تو یہ وہ اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑی قدردان ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو اپنا تن من دھن لگا دیتا ہے تو اللہ پاک اس کی قدر کرنے والا ہے، تو لہذا اسی لیے اللہ پاک نیکی کو بڑھاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ تو یعنی کہ اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے اللہ پر جھوٹ، یعنی کہ یہ لوگ یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اوپر جھوٹ ہے، یعنی کہ نبی اللہ پاک جو قرآن بیان فرما رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے، تو لوگ بولتے ہیں کہ کیا یعنی کہ اللہ انہوں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا پھر اگر چاہتا وہ مہر لگا دیتا آپ کے دل پر، یعنی کہ اللہ پاک چاہتا تو نبی علیہ السلام کے دل کے اوپر بھی مہر لگا دیتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جو اللہ پاک نے ہدایت دی ان کو تاکہ وہ ہدایت کو ٹرانسفر کریں دوسروں تک۔ تو اللہ پاک نے ساتھ ہی فرمایا اور جلد مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ کو اور حق کو کر دکھاتا ہے حق کو، یعنی کہ اور اللہ یعنی کہ جھوٹ کو اللہ پاک مٹا دیتا ہے اور حق کو حق کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جھوٹ حق کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا،
کتنے بھی آج لوگوں نے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں، یا جھوٹی مثال کے طور کے اوپر ایسی روایات گڑی ہوئی ہیں جو کہ قرآن کے برعکس ہیں، تو جب قرآن سامنے آتا ہے تو ان کا وہ جھوٹ اسی وقت ناقص ہو جاتا ہے۔ ایسی روایات ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، تو جب وہ سامنے آ جاتا ہے، سب کچھ سامنے آتا ہے، اللہ کا کلام سامنے آتا ہے، تو اس کے سامنے جھوٹ کو سر ٹیکنا ہی پڑتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں دوسری جگہ، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، کہ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ کے اوپر دے کر مارتے ہیں اور وہ اس کا سر کھول دیتا ہے اور اسی وقت جھوٹ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ پاک نے فرمائی کہ یعنی کہ اللہ پاک اس سے جھوٹ کو مٹاتا ہے بکلمات ہی، اپنے کلمات سے، انہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے سینوں، یعنی کہ سینوں کی باتوں کو بھی وہ خوب جاننے والا ہے، اس کو پتا ہے جو اندر انسانوں کے اندر چل رہا ہے۔ تو لہذا انسان اللہ پاک کے ساتھ منافقت کرنا یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھا، منافقوں کو اللہ پاک نے فرمایا وَهُمُ السُّفَهَاءُ، یہی ہے بیوقوف، یعنی کہ ان کو اللہ پاک نے بیوقوف فرمایا قرآن میں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے پلٹنا، یعنی کہ جب انسان جو اللہ کا غلام ہے، دیکھیں اللہ کے غلام کی ایک اچھی، پیچھے بھی ہم نے پڑھا، اللہ پاک نے اس کی خوبی بیان کرے فرمائی کہ وہ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو پلٹتے ہیں فوری طور کے اوپر توبہ کی طرف، یعنی گناہ ہو جاتا ہے، انسانی ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہونے کے بعد وہ اپنے اس گناہ کے اوپر ڈٹتے نہیں، فوری طور کے اوپر ان کے اندر آتا ہے کہ ہم نے یہ غلط کر دیا، توبہ، پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ سے التجا کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہی تو ہے جو پلٹنا قبول کرتا ہے اپنے بندوں کا، اپنے غلاموں کا، اور درگزر کرتا ہے برائیوں سے، اور وہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کوئی علم ہے، اللہ پاک ان سے درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے اسی لیے کفارے رکھے تک دیے تاکہ جو اللہ کے غلاموں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنی پلٹیں اللہ کی طرف، توبہ کریں اور وہ کفارہ ادا کریں۔ توبہ کی شرط ہے کفارہ، وہ یہ ذہن میں رکھیں۔ آج اکثریت لوگ بولتے ہیں بس ٹھیک ہے توبہ کرتے جاؤ، ان کو کفاروں کا پتہ ہی نہیں۔ یہ پیچھے آپ ہماری آیتوں جو ہم نے قرآن کا وہ مطلب سورہ مائدہ میں ترجمہ کیا ہوا ہے، اس میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اللہ پاک نے آیتیں نازل کی ہیں کفارے کی۔ خیر فرمایا یعنی کہ اللہ پاک نے وہ کفارے کی، میں زیادہ کلیئر کرتا چلوں کہ وہ اللہ پاک نے یوں فرمایا کہ جو انسان سے مطلب بڑے گناہ، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے کفارے زیادہ ہیں، لیکن اکثریت گناہ ہے جن کا کفارہ ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے لے کر دینا، یا 3 روزے رکھ لینا۔ تو یہ منیمم کا، یہ اکثریت گناہ کا ہے، لیکن چند گناہ ہیں جن کے 2 مہینے کے روزے بھی ہیں، وہ علیحدہ ہیں۔ اسی طرح سر منڈوانے کا جو حج کے دوران ہے وہ علیحدہ ہے۔ تو خیر اللہ پاک نے فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ تو اللہ پاک قبول کرتا ہے، یعنی کہ جواب دیتا ہے ان کو جو ایمان لائے اور عمل نیک کیے، یعنی کہ وہ جو جن سے توبہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ گناہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور ان کو جواب دیتا ہے اللہ۔ اور جو وہ لوگ کن کو جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور زیادہ دیتا ہے انہیں اپنے فضل سے، اور جو انکاری ہیں ان کے لیے عذاب شدید ہے، یعنی کہ جو تو ایمان والے ہیں، عمل نیک کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ پاک نے یہ رکھی ہوئی ہے نعمتیں کہ وہ بار بار ان کو اللہ پاک معاف بھی فرما دیتا ہے، اور ان کو مطلب موقع بھی دیتا ہے، ان کو جواب بھی دیتا ہے۔ لیکن جو انکاری ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بات کی طرف نہیں آ رہے، اپنی ضد میں اڑ گئے، کسی فقہ کے اوپر چل پڑے، اللہ تعالیٰ کی بات کو پیچھے کر دیا، جب قرآن کی بات کہتے ہیں تو بولتے ہیں نہیں قرآن کو چھوڑو، بھی دوسری کو یہ بھی تو دیکھو، یعنی کہ وہ قرآن کو کافی نہیں سمجھتے، اوپر سے بول بھی رہے ہوتے ہیں ہاں از انف، بولتے ہیں قرآن کافی ہے، لیکن پھر بھی مان نہیں رہے ہوتے کہ انف ہے، یعنی کہ اس کو پورا نہیں سمجھ رہے ہوتے، بولتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ کوئی اور بھی آپ کو چاہیے تاکہ سمجھ سکے۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کو احسن تفسیر فرمایا۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، میں نے ان کی طرف کتاب پہنچائی، اس کو اپنے علم سے تفسیر کر دیا، تو ابھی اس کو اور کس کی تفسیر کی ضرورت ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ لیکن لوگ جو ہے نا، جو اس شیطان کے یعنی کہ وہ چیلے جو اس سے ہٹ رہے ہیں، جو لوگوں کو بھی مطلب انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اور دوسری چیزوں کو پکڑا ہوا ہے، تو فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر اللہ پاک کھول دیتا رزق
اپنے غلاموں کا تو البتہ وہ سرکشی کریں گے زمین میں، یعنی کہ اللہ پاک کو معلوم ہے جو اللہ کے غلام ہیں، کئیوں کو اللہ پاک نے کافی سارا دیا ہوتا ہے، تو کئی اللہ پاک کے غلاموں کو وہ اللہ پاک تھوڑا محدود حد تک دیتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جن کو اللہ پاک اگر ان کو اپنے غلاموں کو بہت زیادہ دے دیتے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ سرکشی کرتے زمین میں، لیکن وہ نازل اتارتا ہے ایک اندازے کے اوپر، ایک اندازے کے جو چاہتا ہے، اور بے شک وہ اپنے غلاموں سے خوب باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی کہ اپنے غلاموں کو وہ جتنا وہ چاہتا ہے وہ اتنا ہی وہ دیتا ہے۔ تو خیر یہاں تک آج ہمارا اختتام ہو رہا ہے سورۃ الشورى کی 27 نمبر آیت پر، انشاءاللہ یہاں سے آگے پھر شروعات ہوگی۔ السلام علیکم۔